बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। जी हाँ, अल्लाह ताला ही है जो इस बड़ी सी कायनात को, इस वसी सी कायनात को जो है वो चला रहा है। तमाम सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन जो है उसी के हुक्म से जो है अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। खुदा ताला हर शय पर कादिर है, अल्लाह ताला बेनियाज है। हम जो मांगते हैं अल्लाह ताला जो है हमें नवाजता है। बेशक वही हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से जो है वो छुटकारा देता है। अल्लाह ताला ही अरूज अता करता है, अल्लाह ताला ही ज़वाल अता करता है। हमें चाहिए कि जो हमारे पास अल्लाह ताला हमें देते हैं, हमें अता करते हैं, उसमें से जो है हमें चाहिए मस्कीनों, गरीबों, मोहताजों में जो है हम खर्च करें। तो अल्लाह ताला ने भी जो है हमें यही फरमाया है। और इसी तरह छोटे छोटे नेक अमाल करके हम अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब जो है वो बन सके, यही हमारा जो है मोटिव इस दुनिया में जो है होना चाहिए। फिर ही हमारी आखिरत जो है वो संवर सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपको बताते चलें कि प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ पे जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ मौजूद होते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इल्म व हिकमत के ख़जाने से मालामाल है। कुरान करीम का इनका वसी मुताला है। आपको हर परेशानी का हल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बताएंगे। इस्तिखारा करवाना चाहते हैं आप, इस्तिखारे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो कॉल करें। आपने अपना नाम बताना है, अपने वालिद का नाम बताना है और अपनी उम्र बतानी है और साथ अपने परेशानी बतानी है। और अगर कोई बहना, कोई खातून हमें कॉल करेंगी, वो अपना नाम बताएंगी, अपने शौहर का नाम बताएंगी और अपनी उम्र जो है आपने मेंशन करनी है, हमें बतानी है। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपके तमाम मसाइल का हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बताएंगे। और आपको जो है साथ ही साथ ज़िंदगी में बेहतरी के लिए भी जो है इनके प्रोग्राम में जो स्पेशल बात जो है, जब आप परेशानी अपनी बताते हैं तो साथ ही साथ आपको दीगर चीज़ें भी बता देते हैं। ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए आपको मज़ीद वज़ाइफ और तस्बीहात भी बता देते हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देखें, इन नंबर्स पर आपने कॉल करनी है और जब आप कॉल करेंगे आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से। अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद है हमारी खिदमत, हमारी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी। साहिबजादा साद अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें फिर वक्त दिया, खल्क इंसानियत की खिदमत का एहसास दिया, आप यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? मैं यकीनन अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, जिसका एहसान है कि जिसने फिर इतनी अल्लाह ताला ने सेहत अता की कि मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ फिर मौजूद हूँ। और आपसे दुआओं का तलबगार हूँ कि आप दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह सेहतयाब रहूँ, तो इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँ, आपसे हम कलाम होता रहूँ। आज पाकिस्तान में जुमे का दिन तो गुज़र गया, शायद कुछ ममालिक ऐसे हों जहाँ अभी जुमे की कुछ घड़ियाँ बाकी हों, तो बेहतर होगा कि जितना टाइम बाकी है दुरूद पाक बकसरत से पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आज इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके दुरूद पाक के बारे में मैं काफ़ी कुछ चूँकि बातें कर चुका हूँ, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। आज ख़ास तौर पे एक साहब थे, उन्होंने फरमाइश की थी कि कोई ऐसी बात बताएं जो जिसकी हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, किसी एक चीज़ की तो कमी नहीं, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। ख़ास तौर पर अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहना हम सब पर लाजम है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है तो उसे अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। ना जान लोग नाम उसका बिगाड़ के अस्सलामु अलैकुम या कुछ और कहते हैं, तो ये एक नापसंदीदा फ़ेल है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम जब ये कहते हैं तो हम दूसरे के लिए सलामती मांगते हैं, और जवाब में जब वो कहता है वालेकुम अस्सलाम और तुझ पर भी सलामती हो, तो ये कितना अच्छा एक दूसरा हम एक्सचेंज करते हैं। दुआओं का सिलसिला जब दो मुसलमान बहम आपस में मिलते हैं, तो मेरी सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जब आपस में मिला करें और बातों की बजाय सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहा करें। एक वक्त था कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते थे तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो उस देख लीजिए कितना अमन और सुकून और सलामती थी। जो जो ये मनकूद होता जा रहा है, हेलो हाय का सिलसिला शुरू हो गया, ज़रूर करें, लेकिन जब मुसलमान दो मिले तो आपस में अस्सलामु अलैकुम दुआओं का तबादला करें, इससे उनके लिए आसानी और सहूलत पैदा होगी। और आज जुम्मा है, जुम्मा के
جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کے مطابق 3 مطلب نکلتے ہیں. ایک ہے مشتاق یعنی اشتیاق، دوسرا ہے اجتماع یعنی اکٹھا ہونا، جمعہ اس کا اوبریویٹ کر کے جمعۃ المبارک یعنی سب ایک جگہ پر اکٹھا. جمعہ کا مطلب ایک جگہ پر اکٹھا ہونا. ویسے تو کئی اور جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نماز کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا، اس کو جمعہ کہتے ہیں. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی متبرک دن تھا. جیسے عیسائیت میں اتوار کا دن، اہل یہود کے لیے ہفتے کا دن، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بابرکت ہے. اور جیسے ہی جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ہم سب پر لازم ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں اور نماز کی طرف رجوع کر لیں. یہ پروگرام یقینی طور پہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے ڈاکٹر لیاقت صاحب کی سربراہی میں شروع کیا ہوا ہے، جس کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. آپ اس پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اس وقت براہ راست میرے ساتھ آپ کی بات ہوگی. آپ سوال کیجئے، اپنا بیسک پروفائل ہم پرووائڈ کریں. جیسا کہ اس پر بیٹی نے بتایا کہ اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام، اپنی اندازن عمر اور جہاں سے آپ کال کریں وہ بتائیے، اور اپنا مسئلہ شیئر کیجئے. اس کے مطابق میں آپ کو اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا، اس تسبیح پہ عمل کریں، یا جو میں قرآن پاک کی آیت بتاؤں وہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ کسی بھی نوعیت کا ہو، صحت کے متعلقہ ہو، کوئی اولاد کے متعلقہ ہو، کوئی کاروبار کے متعلقہ ہو، اولاد کی نافرمانی کے متعلقہ ہو، گھریلو لڑائی جھگڑا ہو، کوئی بھی ہو. بہت سارے مسائل اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے بطور ریمیڈی میں آپ کو اچھی ساری تسبیحات یا ورد بتاؤں گا، جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں، چونکہ یہ اس ویک کا آخری پروگرام ہے، ہماری اب آپ سے ملاقات نیکسٹ ویک میں ہوگی، تو اس وقت تک آپ نچلے دیے گئے نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا آئی ڈی نمبر جو ہے وہ بھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، استخارہ مرکز 786@gmail.com. اس نمبر پر رابطہ بھی کیجیے گا. ہم آپ کو ای میل کے ذریعے جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی ہر ممکن آپ کی رہنمائی کا بندوبست کر رکھا ہے. ایک کال لیتے ہیں، پھر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، جو صاحبزادہ سعد اختر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل آئی ڈی بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ای میل بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کی میلز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. پہلے کالر ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فاروق ہے. فاروق، کہاں سے کال کی آپ نے؟ بریڈ فورڈ سے. بریڈ فورڈ سے آپ نے ہمیں کال کی. اپنے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو والد کا نام بتائیے. محمد عنایت. محمد عنایت. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 35 ایئر. 35 ایئر. جی سوال بتائیے. میں اپنے کام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. پچھلے 3-4 سال سے کام نہیں ہے، اچھا اس لیے کام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. 3-4 سال سے کام جو ہے وہ آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا؟ جی. کاروبار یا کوئی جاب ہے؟ جی وہ جاب ہی نہیں، کوئی مطلب نہ کاروبار، جاب کام نہیں ہے. جاب نہیں، کام نہیں. چلیے ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح آپ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ. جی فاروق، بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کی طرف اپنی توجہ آپ مرکوز رکھیے. آپ نے بتایا کہ یہ کام جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں چل رہا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے، حساب کتاب لگاتے ہوئے آپ کو وظائف و تسبیحات بتاتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی دعا آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت فرمائیں گے. آمین. دیکھیے فاروق صاحب، آپ نے ایک تو تسبیح میں بتاتا ہوں وہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے. ایک تو اس کو کرنی ہے، وہ ہے یا کبیر یا اللہ. یا کبیر یا اللہ. ایک بار درود پاک پڑھیے، کم از کم ایک بار، چاہے جتنا مرضی پڑھ لے، لیکن ایک بار ضرور پڑھنا ہے. پھر یا کبیر یا اللہ 100 بار، پھر درود پاک پڑھنا ہے اور آمین کہنا ہے. اس کے علاوہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کم از کم ایک بار پڑھیے گا. اور آپ نے جاب اور کاروبار کا تو ذکر کیا ہے، لیکن اپنی صحت کے بارے میں ذکر نہیں کیا. میں جب آپ کا پروفائل دیکھتا ہوں اس کے مطابق آپ کو تھوڑا سا سٹامک ایشو بھی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ صحت کی طرف بھی توجہ دیں، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر لیجیے گا. آپ کی مزید رہنمائی کریں گے اور تفصیلاً بات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.
جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مزید رہنمائی کے لیے جو ہے ہمیں آپ کا کچھ وقت درکار ہے. پروگرام کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر مزید آپ سے متعلق جان کر جو ہے آپ کی مزید جو ہے وہ رہنمائی کریں گے. چونکہ پروگرام میں مختصر وقت میں جو ہے ہم آپ کی جو ہے مختصر رہنمائی کرتے ہیں. مزید رہنمائی کے لیے پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کیجیے گا. صاحبزادہ سعد اختر کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ شامل حال رہیں گے. اور ناظرین جو ہمارے ناظرین پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کال کریں, اپنے مسئلے مسائل ہمیں بتائیے, پریشانیاں بتائیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں اپنے تمام پروگرام میں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو روحانی ٹپس بھی جو ہے وہ دیتے رہیں گے, چونکہ آج صاحبزادہ سعد اختر آج جمعۃ المبارک بھی ہے. اور ناظرین جو ہے وہ انتظار میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں جو ہے پروگرام میں روحانی ٹپ دے. تو ناظرین پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو بہت ہی قیمتی روحانی ٹپ, کیونکہ ہر جو روحانی ٹپ دیتے ہیں قیمتی ہوتی ہے, انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے جو ہے وہ مناسب ہوگی, بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کال کریں, ساتھ ساتھ کالس بھی ہم آپ کی لیتے ہیں. پریشانیاں کا حل جو ہے وہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو بتاتے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہم سے باتیں کرتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر, دینی باتیں, دینی واقعات ہمیں سناتے ہیں, جن کا جو ہے آپ کی دلچسپی جن میں جو ہے بہت ہوتی ہے, وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شمار کرتے رہیں گے. جی صاحبزادہ سعد اختر. جی ہاں, آج ہمارے کچھ آنے والے تھے, انہوں نے آج شام کے وقت پاکستانی شام, ادھر شاید دوپہر کا وقت ہوگا, ایک کال کی. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک خوش قسمت آدمی کون ہے آپ کے علم کے مطابق, آپ کا مطالعہ ہے تو اس کے مطابق ہمیں بھی بتائیے. تو میں نے ان کو ہلکا سا جواب دیا. پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ شام کو نصر اللہ ان کا نام تھا, میں نے ان کو بتایا کہ اتنے بجے میں ڈی ایم پہ پروگرام کروں گا, تو میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا تاکہ سارے لوگ مستفید ہو سکیں. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی کس کو پایا, وہ میں ہو سکتا ہے اس سے آپ کا اختلاف ہو, لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق اس دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان میں نے جس کو پایا وہ سلطان نور الدین زنگی. جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ وہ واحد شخص ہے اس روئے زمین میں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ قدمین شریفین کو بوسہ دیا آخری دفعہ, اس کے بعد قیامت تک کسی کی باری نہیں آئے گی. اس کا واقعہ کافی لوگوں کو پتہ ہوگا, نہیں ہے تو میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ مصر کے سلطان تھے, بادشاہ تھے, سلطان نور الدین زنگی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سلطان نور الدین زنگی کی خواب میں تشریف لائے اور کچھ اشخاص تھے, ان کے چہرے دکھائے اور اسے کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ. تو سلطان نور الدین زنگی نے معاملے کو سیریس تو لیا لیکن وہ قدم نہ اٹھایا. دوسرے دن پھر خواب میں آپ تشریف لائے تو کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ. قسمت میں لکھا تھا نا اتنی بڑی سعادت. تیسری دفعہ جب آئے تو کہا یہ خواب, اس پہ اب اٹھنا پڑے گا. تو سرپٹ گھوڑے دوڑاتا ہوا سلطان نور الدین زنگی مدینہ شہر پہنچا اور اس نے پورے ایک کال لے لیتے ہیں, پھر مزید اس واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر, ہماری جو پروڈکشن کی ٹیم ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ نہیں بتا سکتی لیکن اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گی آپ پروگرام میں؟ میرا 3 بچے ہیں, وہ لوگوں کی رشتوں کا پرابلم تھوڑا آتا ہے. رشتے بھی آتے ہیں لیکن رشتے ہوتے نہیں ہے اور بار بار رکاوٹ آتی ہے بچوں کی لائن سے, تو مجھے تھوڑا پوچھنا ہے. بچوں کا نام بتا سکتی ہیں آپ؟ اسکرین کے سامنے تو میں تھوڑا بولنا مت. ایس سے سبھی کا نام ہے, تینوں کا نام, ایک لڑکی ہے 2 لڑکے ہیں اور ایس سے وہ نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پورا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے حساب کتاب لگاتے ہوئے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جو ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹھیک طرح جو ہے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتے, اپنا نام جو ہے وہ نہیں بتا سکتے, اپنی فیملی کا نام آنر نہیں لے سکتے, ان کے لیے ہم نے یہ سہولت رکھی ہے, یہ آسانی رکھی ہے کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہی ہیں جن بہنوں نے ہمیں کال کی وہ پروگرام کے بعد رابطہ کیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کر دیں گے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ
وہ سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوا مدینہ کی طرف سلطان نور الدین زنگی آیا اور اہل مدینہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور سب کو دیکھا اور دیکھا تو وہ جو اشخاص تھے ان کی شکلیں نظر نہیں آئیں. ان پورے اہل مدینہ سے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں رہ گیا سوائے یہ 3 شخص ہیں جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. وہ نیک آدمی ہیں, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں تو ان کو بلانے کی بجائے میں خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں. بہرحال اس میں تاریخ میں کچھ اختلافات ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بلایا گیا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سلطان نور الدین زنگی خود تشریف لے گئے. اینی وے جب سامنے ہوا تو آپ نے پہچان لیا اور پوچھا کہ تم کس نیت, جب زیادہ پروب کیا, انویسٹیگیٹ کیا تو وہ مان گئے کہ ہم اس ناپاک مقصد کے لیے یہاں مدینہ میں آئے ہوئے تھے. تو اسی وقت بہرحال ان کو جہنم واصل کیا, ان کو قتل کر دیا اور پھر وہ سرنگ کے راستے جہاں تک وہ بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے تو وہاں پر پہنچ کر آپ کے قدمین شریفین کا اس کو دیدار ہوا اور بے اختیاری اس نے آپ کے قدمین شریفین قدموں کا بوسہ لیا, عقیدت کے ساتھ بوسہ لیا اور اس کے بعد اتنی کھدائی کی کہ مدینہ کے اس جگہ پہ پانی نکل آیا اور پھر اس کو سیسے کے ساتھ بھر دیا چاروں طرف سے. اب قیامت تک کوئی اس راستے تک نہیں پہنچ پائے گا, قیامت تک وہ آگے نہیں جا پائے گا. میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ سلطان نور الدین زنگی انتہائی خوش قسمت ترین انسان ہے میرے علم کے مطابق کہ جس کو یہ نصیب ہوا. میں 98 میں جب پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو ایک کال لیتے ہیں, پھر مزید اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل, جو واقعہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں ہم اسے پروگرام میں مکمل بھی کریں گے, ساتھ ہی ساتھ کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. بات کرتے ہیں دوسرے کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا سمینہ. سمینہ, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ یہ میں نے لندن سے. لندن سے آپ نے ہمیں کال کی. آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کا نام بتائیے. جی ان کا نام ہے ماجد. مجھے اصل میں انہی کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک وہ ہے, بیمار رہتے ہیں. ان کے والد صاحب کا نام بتائیے. جی ماجد کے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد اسحاق. محمد اسحاق. اور کتنی عمر ہے ماجد صاحب کی؟ یہ 47. 47. آدھے سر کی درد بھی نہیں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں, وہ تو ان کے سر کا ہی مطلب یہاں پہ ڈاکٹروں نے, وہ ڈسیبل ہے اصل میں, ڈاکٹروں نے ان کا علاج کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بارہ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھیے اور جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب ہوگی. کاغذ پینسل پاس رکھ لیں, جو میں بتاؤں اس پہ عمل کیجئے گا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ وہ کوئی تسبیح وغیرہ کر لیں گے جو میں بتاؤں گا؟ نہیں, وہ اس طرح کا ان کا دماغ ہو گیا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. جی سمینہ, ہمیں بہت افسوس ہے جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی کنڈیشن بتائی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ صحت عطا فرمائے. اور آپ جو ہے پروگرام کے بعد آپ رابطہ کر سکتی ہیں. ابھی بھی روحانی اسکالر صاحب سے تصاد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ماجد جو ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام بتایا محمد اسحاق, ان کے والد کا نام 47 سال آپ نے ایج بتائی. اس نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے روحانی اسکالر صاحب سے تصاد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی دیکھیے سمینہ میری چھوٹی بہنہ, آپ نے بتایا کہ یہ تسبیح ہوتی ہے بیماری کے متعلقہ, یہ زبان سے یہ کلمات خود ادا کرنے ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں تو آپ بہت بہتر ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں, باقی آپ کی مرضی. پروگرام کے بعد جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں, ان نمبرز پر آپ 15 منٹ کے بعد رابطہ کر لیجئے گا. پھر میں کچھ اس کا عمل بتاؤں گا جو آپ خود کیجئے گا, جس سے آپ کو الٹیمیٹلی ماجد صاحب کے حوالے سے کافی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ درود پاک پڑھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہتری ہوگی. اور کال بھی کیجئے گا پروگرام کے بعد, مزید آپ کی رہنمائی کریں گے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کرتے رہیں, خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. روحانی اسکالر صاحب زدہ صاد اختر کی بھی دعا آپ کے ساتھ رہے گی. آپ اگر چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحب زدہ صاد اختر کی خدمت آپ پروگرام کے بعد بھی حاصل کر سکتی ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نفیسہ. نفیسہ, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کہاں سے کال کی؟
न्यूज़बरी से कॉल किया आपने, ठीक है। नफीसा, ड्यूसबरी। ठीक है। ओके। नफीसा, आप शादीशुदा हैं तो अपने शोहर का नाम बताइए। हाँ, नदीम। नदीम। और आपकी उम्र क्या है? 25। 25। आपके बच्चे हैं? नहीं, वही शक था मुझे। इसलिए फोन किया था। मैं इसके समझ बारे में गया था। पूछना था। जैसे सुमीना मेरी छोटी बहन ने फ़ोन माजिद साहब के बारे में कहा था, मैंने जैसे ही प्रोफाइल सामने आया तो मैंने कहा उनके सर में प्रॉब्लम है। आपने जैसे ही अपना प्रोफाइल प्रोवाइड किया तो मुझे शक था कि औलाद का मसला है, लेकिन आपने बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें वो अमल कीजिए, और जो मैं तस्वीर बता रहा हूँ वो भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो। नफीसा, अल्लाह ताला जो है आपको औलाद की नेमत से नवाजे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। अच्छा, डॉक्टर या मौलिज के साथ भी राब्ते में रहिए। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर वज़ाइफ और तस्बीहात आपको बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं और आपके लिए दुआ भी इंशाल्लाह करेंगे। जल्द जो है अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। जी जी हाँ। नफीसा बेटी, आपने एक तस्बीह करनी है, या मुसव्विर या अल्लाह। कम अज़ कम एक बार दुरूद पाक पढ़िएगा 100 बार, या मुसव्विर या अल्लाह, या मुसव्विर या अल्लाह, या मुसव्विर या अल्लाह, और फिर दुरूद पाक पढ़ें, आमीन कह दीजिएगा। ये तो करनी है आपने। और आपके हस्बैंड नदीम साहब वो तस्बीह करें, या वाहिद या अल्लाह, या वाहिद या अल्लाह। ये तो वो दूर हो जाए। साजदा हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन है, उन्होंने भी हमें काजी साहब रब्ता किया हुआ था और सर दर्द की उन्होंने दोबारा से हमें कॉल करके तो कंफर्मेशन की है कि उनके साथ ये मसला है। बाकी उनका एक और मसला है कि उन्होंने भी अपने वीज़े के जो स्टे है उसको बढ़ाने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी उनकी हेयरिंग थी कुछ रोज़ कबल और वो गई हैं, मगर उन्होंने मज़ीद अब उनको 3 महीने का वक्त दे दिया है। अब जानना वो कुछ चाह रही हैं कि क्या नताइज होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, किस तरह के नताइज का उनको सामना करना पड़ेगा। साजदा की उम्र उन्होंने हमें 42 बरस बताई थी और हस्बैंड का नाम तौहीद अख्तर बताया था। क्या कहेंगे काजी साहब? पहले तो बहुत शुक्रिया, इन्होंने ऑन एयर जो था वो एडमिट किया, जो मैंने चीज़ें पॉइंट आउट की अपने इल्म के हवाले से। जी। मैं बल्कि सीक्वेंस चला हुआ है तो मैं बात बता दूं कि जब आप लोग मुझे अपना कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट रिक्वायर्ड बायोडाटा दे देते हैं तो अल्लाह के अता के इल्म से मैं आपको बता सकता हूं कि आप में क्या खूबी है, क्या खामी है, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं और एक्सपेक्टेड कब कौन सी तारीख तक आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। ये सब अल्लाह का इल्म, अता किया इल्म है। ये इसमें कहीं ना कहीं गलती तो हो सकती है क्योंकि असल इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, हम तो बेशक हाँ अल्लाह के अता के इल्म से ही बता सकते हैं। तो आपके लिए साजिदा बहन मायूस नहीं होना। ख़ास तौर पर मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट दे रहा हूँ कि 20 मई तक, यानी कि आज 1 मई है, 20 मई तक रोज़ाना की बुनियाद पे एक तो अपने सदका देना है, चाहे बड़ा मामूली सा हो। एक मेरी इस बात को इग्नोर ना कीजिएगा। 20 मई तक रोज़ाना की बुनियाद पे सदका भी देना है और प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप आज कर लें, कल कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, जब भी टाइम मिले कर लीजिएगा। आपके लिए कामयाबी मुंतज़िर है और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और कलमा तैयबा का विर्द ज़्यादा करें और वहम को दिल से निकालें। 20 मई के बाद इंशाअल्लाह आप कंफर्टेबल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। चलें, बहुत बेहतर साजदा, आपने काजी साहब की बात को यकीनन ध्यान से जो है वो सुना होगा। एक तो आपने इस पर जो जो उन्होंने आपको पढ़ने के लिए कहा उसे ज़रूर पढ़ें, अमल करें और तारीख भी उन्होंने बताई है। दुआ करें अल्लाह ताला से कि आपका ये जो मसला है ये हल हो जाए और रब्ता कर लें। रब्ते के लिए कोई कैदोबंद नहीं है वक्त की, जब आपको मुनासिब लगता है, बेहतर लगता है, आप रब्ता कीजिएगा। रास्ता जो है वो हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स हैं टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे, इन्हें आप नोट करके काजी साहब से प्रोग्राम के बाद आप राब्ते में आ सकती हैं। कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और उनका मसला सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी जुनैद बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। जी जुनैद, इंग्लैंड से आपने ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? जी मेरे कुछ 3 सवाल हैं काजी साहब से। बड़ी मोहतरम बैठे हो। हेलो कॉल जी, जुनैद आपकी ड्रॉप हो गई है। सवाल आप कुछ जानना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। मोस्ट वेलकम, हमारी तरफ से आप लोगों को हमेशा ही प्लेजेंट रिस्पांस मिलेगा, चाहे आपके सवाल जो हैं वो प्लेजेंट हों या ना हों, मगर जवाब हमारी तरफ से आप लोगों को हमेशा प्लेजेंट ही मिलेगा। जुनैद, अभी तो आपकी कॉल ड्रॉप हो चुकी हुई है, आपसे ये गुजारिश करूँगी कि या तो आप दोबारा से कॉल कर लें, बात कर लें, और अगर आपका दोबारा से हमारे साथ रब्ता नहीं जुड़ पाता तो आप प्रोग्राम के बाद भी काजी साहब के साथ अपने
اپنے وہ 3 سوال جو ہیں انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کا مقصد واقعی میں سوالوں کے جواب لینا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ پروگرام کے دوران ہمیں رابطہ کریں, آپ پروگرام کے بعد بھی رابطے میں آ سکتے ہیں. کالر ہیں جی جنید کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں اور مسئلہ جو ہے ان کا سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشارت احمد افغان ہے, میری بہن. جی جی بشارت صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساؤتھ ہال انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, ساؤتھ ہال انگلینڈ سے. کیا کہیں گے بشارت, اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا. جی, میں پیر صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً 7 ماہ ہوئے ہیں, میرا بائی پاس ہوا تھا. اچھا. اور اس کے بعد سارے ٹیسٹ ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن جب میں کبھی کھانا کھاتا ہوں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا, اور میری جب کھاتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں میری آنکھوں پہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے. اچھا. اور میرے پاؤں جو ہیں کبھی چلتے ہیں اور کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اچھا. اور پلیز میں قاضی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں بہت ورد کرتا ہوں قرآن پاک کا, سبحان اللہ, اور بہت دعائیں پڑھتا ہوں, سبحان اللہ. اور اگر آپ بھی مجھے کوئی آگے چھوٹا یا بڑا بھائی ہونے کے رشتے ناطے میں, ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے میں کوئی ایڈوائز دیں قرآنی آیت کوئی پڑھنے کے لیے, کوئی سکھارا کرنے کے لیے, تو میں پریشان ہوتا ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرے ساتھ دماغ میں بوجھ سا پڑا رہتا ہے. آپ اپنی اندازاً عمر اور والد صاحب کا نام بتائیے. پیر صاحب میری عمر ہے 70. ٹھیک ہے, اور والد کا نام بتائیے گا بشارت. والد کا نام مرحوم چودھری غلام احمد سیالکوٹی. چودھری غلام احمد. غلام احمد. جی. اچھا بشارت, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنے سارے آپ کے ساتھ پرابلمز ہیں, تو ڈاکٹرز کو آپ دکھاتے ہو, ان کے ساتھ رابطے میں ہو؟ جی جی بالکل, میری بہن میں نے چیک کروایا, میں نے پچھلے ٹیوزڈے بلڈ 11 سیمپل لیے ہیں, اور کل میں جا رہا ہوں, اللہ کے فضل سے انہوں نے میری اینڈوسکوپی کرنی ہے اور بایوپسی کرنی ہے, پھر آفٹر اے ویک دے گوئنگ ٹو ڈو سٹی اسکین آف مائی اسٹمک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بشارت. کھانا کیوں نہیں ہضم ہوتا, کیا وجہ ہے, آنکھوں پہ بوجھ کیوں پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بشارت, آپ کا ایک تو بے حد شکریہ, آپ نے کال کی اور اتنی تسلی کے ساتھ آپ نے اپنے ان تمام مسائل کا ذکر کیا ہے. میں بڑی خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنے مسئلے ہیں, مگر پھر بھی آپ کی بات چیت جو ہے وہ اچھی ہے, آپ اریٹیشن کا شکار نہیں ہیں, اور آپ ایک ہوتا نا کہ بندے کے لہجے میں ایک آوازاری سی آ جاتی ہے, آپ کے لہجے میں وہ آوازاری بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے, ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے میں آوازاری آ جاتی ہے, ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اچھے سے نہیں کرتے, مگر آپ نے تو بڑے اچھے سے بات بھی کی ہے, اپنا سارا مسئلہ بھی بیان کیا ہے. خوشی ہوئی کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں, اسی طرح رابطے میں ضرور رہیں, مگر روحانیت کے اعتبار سے آپ کی رہنمائی کریں گے. قاضی صاحب سنیے گا, قاضی صاحب آپ نے دیکھا کہ کافی سارے مسئلے ہیں. ایک تو وہ ان کا بائی پاس ہوا ہے, کھانا ان کو ہضم نہیں ہوتا, دوسرا وہ ناشتے کے ٹائم آنکھوں پر بوجھ کی شکایت کر رہے ہیں کہ ناشتہ جب کر لیتے ہو تو اس کے بعد ان کو آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے, اور پاؤں ان کے کبھی جلتے ہیں یا کبھی بالکل ٹھنڈے سے ہو جاتے ہیں. تو والد کا نام انہوں نے بتایا ہے مرحوم چودھری غلام احمد صاحب, 70 برس بشارت احمد کی عمر ہے. کیا کہیں گے آپ انہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے حوصلے کی میں قدر اور داد دیتا ہوں کہ 70 ایئرز میں بائی پاس اور مختلف بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑے انکریج نظر آئے, حوصلہ مند انسان نظر آئے. تو بشار صاحب آپ کو میں ایک تسبیح بتا رہا ہوں, وہ تسبیح بڑی توجہ سے سن لیجئے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ٹونک کی طرح جا کے لگے گی اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. اور جو کرتے ہیں اللہ کا ذکر وہ جاری رکھیں, اس میں 2-3 منٹ کا یہ بھی شامل کر لیں, انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. وہ ہے یا باعث ہو یا اللہ, یا باعث ہو یا اللہ کی تسبیح اول آخر درود پاک, اور جس وقت چاہیں کر لیں. اگر ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد کریں تو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن نہ ہو سکے تو جس ٹائم چاہیں کر لیں. یا باعث ہو یا اللہ, یہ مستقل بنجاتوں پہ کرنی ہے, لائف ٹائم آپ کے لیے تسبیح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. جی بالکل, اور جب بہتر ہو جائیں تو پھر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کال بھی کیجیے گا جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمیں. اور جب صحت یاب ہو جائیں تو یقیناً قاضی صاحب نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو اور اچھا لگے کہ ہماری یہ جو کاوش ہے اس سے آپ مستفید ہوئے ہیں. بشارت صاحب کے ساتھ کالر ہیں لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
محمد فرحان بات کر رہا ہوں میں بوسٹن سے. بوسٹن سے محمد فراز. فرحان. فرحان. جی فرحان صاحب کہیے گا, کیا کہیں گے؟ جی میرا یہ مسئلہ کہ ہمارے گھر میں سے نا وائٹ بال ملتا ہے. وائٹ بال ملتے ہیں؟ جی تو اس طرح کے پہلے ہم ایک مکان میں رہتے تھے نا, تو وہاں بھی ایک لیڈیز کا وائٹ بال جیسے کوئی بوڑھی عورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے تھے شاید یہ ویسے ہی کسی کے پاؤں کے ساتھ آتے ہیں, لیکن وہ پھر مطلب ریگولرلی اگر ہم گھر کی صفائی بھی کریں, سب کچھ بھی کلین کریں, پھر بھی وہ ہے نا کہ وہ باہر نہیں جا رہے تھے ادھر. پھر ہم نے گھر موو کیا, دوسرے گھر میں ادھر بھی سیم سچویشن ہے. اچھا, اگر آپ مجھے بایو ڈاٹا دے دیں تاکہ میں پھر آپ کو ریڈ بھی کرتا رہوں اور پراپر جواب دے سکوں. اپنے والد صاحب کا نام بتا دیں ذرا. میرے والد صاحب کا نام ہے محمد ندیم. محمد ندیم. اور آپ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 30. کتنی؟ 30 کہہ رہے ہیں آپ فرحان؟ جی 30. ٹھیک ہے, اب بات کیجئے. اب مزید آپ ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں, بتائیے گا جو آپ اپنا. رائٹ یہی ہے کہ بال گھر سے نکلتا ہے اور ایسے جیسے کچھ فیملیز مطلب جیسے کچھ پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کنفیوژن ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے. اچھا, یعنی آپس کے جو آپ لوگ کے اپنے ریلیشنز ہیں وہ بھی اتنے پلیزنٹ نہیں ہیں, اتنے اچھے نہیں ہیں, کھینچا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, لیکن سم ٹائم پتہ کیا وہ جب بال نظر آتے ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. محمد فرحان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بوسٹن سے ہم سے رابطہ کیا ہے. اور عجیب ان یوزول مسئلہ ہے آپ کا کہ لیڈیز کا کوئی وائٹ بال جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں گھر میں, حالانکہ آپ نے گھر بھی شفٹ کیا ہے مگر پھر بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں رکا. تو یقیناً روحانیت کے اعتبار سے رہنمائی ضرور موجود ہوگی. قرآن پاک کے اندر ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے, ہمارے ہر گمان کا حل جو ہے وہ موجود ہے. اور اس حوالے سے آپ کی قاضی صاحب جو ہیں وہ رہنمائی کریں گے. آپ سن لیجئے گا کیا کہیں گے قاضی صاحب فرحان صاحب کے اس مسئلے کے بارے میں. محمد ندیم والد کا نام بتایا, 30 برس عمر ہے, کیا کہیں گے؟ جی ہاں فرحان صاحب, آپ کے لیے 2 ریمیڈیز, 2 حل میں بتا رہا ہوں. ایک تو آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات, سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح اور وہی آخری 3 آیات شام کو پڑھنی, یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد اور وہی آخری 3 آیات مغرب کی نماز کے بعد آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی. بہت آسان ہے, اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی, پڑھیے گا. اور دوسرا, آپ بلکہ دوسرے کالر جن کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں بڑا اسٹرانگلی کہ آپ پروگرام کے بعد ختم ہونے کے بعد نچلے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا. آن ایئر ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتا. بہرحال آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ ضرور پڑھیں, انشاءاللہ تعالی آسانی اور بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی بہت بہتر فرحان, آپ قاضی صاحب کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں. نمبرز جو ہیں وہ ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, انہیں نوٹ کیجئے گا اور پروگرام کے بعد رابطے میں آئیے گا. ایک اور کالر ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, میں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی حبیب الرحمان بول رہا ہوں اٹلی سے. حبیب الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی اٹلی سے. جی ٹھیک ہے, اٹلی سے. تو میری والدہ ہے, اس کی عمر تقریباً 70 سال یا 71-72 سال ہوگی اندازاً. ٹھیک ہے. تو وہ بیمار ہے, تو ان کا میدا جو کام نہیں کرتا, ڈاکٹر وغیرہ کو چیک اپ کرایا, وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح ہے, بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے. تو ان کو کھانا تو نہیں ہوتا, جب وہ کھاتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور پیٹ میں نا وہ ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں واٹسا ٹرنا. اچھا. وہ کہتا ہے مجھے ٹوائلٹ جانا, تو میری چھوٹی بشیرہ پکڑ کے لے کے جاتے, چل پھر بھی نہیں سکتی. نام بتائیے ان کا. تو اپنی والدہ کا حبیب الرحمان نام بتا دیجئے ہمیں. رضیہ بیگم نام ہے جی ان کا. رضیہ بیگم. اور 70 برس تقریباً آپ نے ان کی عمر بتائی ہے. جی 70 سے اوپر ہی ہوگی, 71-72 سال اندازاً یہی ہوگی. اور والد صاحب کا نام والد صاحب کا نام بتا دیں. آپ کی جو والدہ ہیں رضیہ بیگم, ان کے والد صاحب کا نام بتا دیں. ابراہیم. ابراہیم. جی. ٹھیک ہے.
چلیں حبیب الرحمان، آپ کی والدہ کا مسئلہ ہے، اس پر بات کریں گے. آپ کا بیحد شکریہ. ایک تو آپ نے رابطہ کیا ہے، دوسرا آپ خود ابھی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر کے ساتھ تو آپ لوگ آلریڈی کانٹیکٹ میں ہیں، رابطے میں ہیں، انہیں چیک بھی کرایا ہے. ان کی طرف سے آپ لوگوں کو یہی جواب آتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر یقیناً روحانیت کے اعتبار سے قاضی صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ سن لیجئے گا. اور چونکہ والدہ ہیں آپ کی، تو ہر بیٹے کو یقیناً ماں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہماری تو پوری کوشش ہوئے گی کہ آپ کو جو بھی پڑھنے کے لیے قاضی صاحب بتائیں وہ واقعی میں آپ کی والدہ جو ہیں رضیہ بیگم، ان کی اس تکلیف کو دور کر دے. قاضی صاحب آپ نے سن لیا سارا کہ معدہ کام نہیں کرتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اور پیٹ میں درد سا اٹھتا ہے کھانے کے بعد، اور 70 سے اوپر ان کی عمر ہے والدہ کی، حبیب الرحمان کی، اور والدہ کا نام رضیہ بیگم بتا رہے ہیں، اور جو رضیہ بیگم ہے ان کے والد کا نام ابراہیم صاحب. کیا کہیں گے آپ؟ حبیب الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ ہماری طرف سے کمیونیکیٹ کریں اپنی والدہ محترمہ کو کہ وہ ایک تسبیح ہے، یا بدیو یا اللہ، یا بدیو یا اللہ، 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں اور آخر میں آمین کہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی، لیکن چند دن لگیں گے. یہ نہیں، بعض تسبیحات بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پڑھتے ہی ان کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. ان کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے. یہ تسبیح کریں، باقاعدگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں. چند دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت بہتر. ہماری دعا آپ کی والدہ کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو جو بھی قاضی صاحب پڑھنے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کالرز جنہوں نے ابھی تک ہم سے رابطہ جوڑا ہے، رابطہ کیا ہے، آپ کو جو بھی بتایا جا رہا ہے اس پر عمل ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ کی یہ شکایت نہیں بنتی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کوئی بھی آپ کی جو حالت ہے، سچویشن ہے، وہ بہتر نہیں ہوئی، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اس لیے آپ عمل اپنا جو ہے وہ 100% کیجیے گا، 100% اس کو کریں شور کہ آپ واقعی میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرنے والی ذات، رہنمائی کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور وہ تو اپنے بندوں سے صرف اتنا کہتا ہے کہ اس کی جانب 1 قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی جانب 100 قدم بڑھائے گا. جب تک کالز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع نہ ہو، ہم اس موضوع کی جانب آئیں گے جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا تھا کہ قرآن پاک کی میں بات کر رہی تھی. ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں دنیا میں کس طرح چلنا ہے، کس چیز کو کیسے بیلنس میں رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزار کر واپس اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں قرآن پاک ہی سکھاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ دینی فوائد ہیں، مگر دنیاوی کون کون سے فوائد ہیں قاضی صاحب جو قرآن پاک میں پوشیدہ ہیں؟ صبا بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب اس کی جو دنیاوی فائدے ہیں اس کی فہرست تو ان گنت ہے، ان کو ہم ضابطہ گفتگو میں نہیں لا سکتے، لیکن میں چند ایک گنوا دیتا ہوں. جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوتا. میں بینک میں دوران ملازمت میں ایک جگہ میری پوسٹنگ ہوئی تو وہاں کافی سارے اختلافات پائے جاتے تھے. تو میں نے اس بات کا چونکہ مجھے علم تھا تو میں نے ایز اے مینیجر وہ قرآن پاک کی تلاوت کی، ترجمہ اور تفسیر کی، تو اس میں بہت جلد وہاں تبدیلی آ گئی. اس پہ اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس وقت پوری ایلیبوریشن تو نہیں دی جا سکتی، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے. لیکن اس کا یہ کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوتا. اور یہ قرآن پاک پڑھنے کی بہت سارے فضائل میں سے صرف ایک چھوٹی سی فضیلت ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل چھوٹی سی فضیلت ہے. قرآن پاک تو بہت بڑے بڑے فضائل کا حامل ہے اور اس سے ہمیں اور بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ملتے ہیں. لڑائی جھگڑے کا ختم ہو جانا میرا خیال ہے بہت بڑی ٹینشن ہے جو لوگوں کی اتر جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکی ہیں، تو کام بھی اچھے سے نہیں ہو سکتے. صبا بیٹا میں نا پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کل کال لینے سے پہلے صرف 3-4 منٹ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے دیجیے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے. کل چونکہ ہمارا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہمارے ویک کا آخری پروگرام ہوگا، تو کل شروع میں ہم اسپیشلی 3-4 منٹ ضرور قرآن پاک کی دنیاوی فوائد کے حوالے سے بات کریں گے. ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹائم بھی شارٹ رہ گیا اور کالر بھی کافی دیر سے لائن پر موجود ہے، مگر بات چل رہی تھی اس لیے میں کال لے نہیں پائی. اب بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی میں سن رہا ہوں. میں نے بتانا ہے کہ میرے گھر میں نا کافی ہم ہسبینڈ وائف لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو وہ بار بار گھر سے بھی نا کافی ٹائم وہ چلے بھی جاتے ہیں. جلدی سے اپنا نام بتائیے، جلدی سے اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے جلدی سے، ٹائم تھوڑا ہے. رضوانہ ہے، ان کا نام اویس ہے. اور آپ کا نام کیا ہے؟
رضوانہ. رضوانہ اپنی بھی عمر بتا دیں, اویس کی بھی عمر بتا دیں. میری عمر ہے 30 اور ان کی بھی 28 ہے. اچھا, اور آپ کے والد کا نام رضوانہ؟ منظور ہے. اور اویس کے والد کا نام؟ طارق. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ لندن سے. لندن سے. چلیں, اب آپ کو جتنی جلدی ہم نے آپ سے آپ کی معلومات لی ہیں, اتنی ہی جلدی آپ کو آپ کے اس مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں. رضوانہ, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے لندن سے رابطہ کیا ہے, اور قاضی صاحب وہ اس مسئلے کی انہوں نے بات کی ہے جو ہمارے ہر تیسرے گھر کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ وائفس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی اچھے سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی, مس انڈرسٹینڈنگ بلکہ زیادہ آ جاتی ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ دونوں مل کر اپنے گھر کی گاڑی کو چلائیں, گاڑی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, اور وائفس کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن ان کا معاملہ خاصا سیریس ہے. اچھا. کیونکہ یہ جو سیریس سے مراد یہ ہے, میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اویس صاحب, میرا علم یہ کہتا ہے کہ کسی اور طرف توجہ دے رہے ہیں, اور آپ پر لازم ہے کہ اس پہ بریکس آپ ہی لگا سکتی ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہم آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتا سکتے ہیں اور ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ پروگرام کے بعد کر لیں, اور یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اویس صاحب کہیں اور کنیکٹ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ میرا علم بتا رہا ہے, اور یہ مجھے کافی بھروسہ ہے کہ اللہ کے عطا کی وہ علم سے بتا رہا ہوں. فی الحال آپ ایک تسبیح کریں, یا کبیر ہو یا ودود, یا کبیر ہو یا ودود, کسی بھی وقت کر لیجئے گا, اور پروگرام کے بعد لازمی رابطہ کیجئے گا, ورنہ کل کو گلہ نہ کیجئے گا. کوئی صاف پتہ چل رہا ہے وہ کہیں اور کمٹمنٹ, کہیں وعدے کر رہے ہیں. چلیں, آپ کو جو بھی بتانا تھا قاضی صاحب نے آپ کو بتایا. رضوانہ, اس کو سیریسلی لیجئے گا, رابطے میں آئیے گا, نمبر آپ کے سامنے ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہوا چاہ رہا ہے, جانے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوا ہے. میں چاہوں گی قاضی صاحب ایک چھوٹا سا پیغام جو ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو دیا جائے. میں اتنا کہوں گا تمام مسلمانوں سے کہ خدا را اللہ کے گھر کو آباد کریں, اللہ کے گھر کو آباد کریں. اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو جو ہسپتال ہے وہ ویران ہونے شروع ہو جائیں گے. جی, بہت بہتر. آپ کا بہت شکریہ قاضی صاحب کہ کل کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, سب لوگوں کے مسئلے مسائل سنے, رہنمائی کی ہے سب کی. جناب, کل اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان اور ہمارے ساتھ جو ہمارے استخارہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں قاضی صاحب, دوبارہ سے آپ کی خدمت میں تشریف لے کر آئیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.